बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर से देखने और सुनने वाले तमाम नाज़रीन और सामीन की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। JTR मीडिया हाउस के प्रोग्राम आपके मसाइल का हल के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान समीउल्लाह दाऊद अब्बासी। नाज़रीन कराम, रोज़ाना की तरह आज भी दुनिया के तकरीबन 10 से 15 मुख्तलिफ़ ममालिक और पाकिस्तान के 15 के करीब मुख्तलिफ़ शहरों से हमारे पास आपके बहुत सारे सवालात मौजूद हैं। ताहम इन सवालात की तरफ बढ़ने से पहले मैं आज के पैनल का आपके सामने तारुफ़ कराना चाहता हूँ। हमारे आज के पहले मेहमान मुफ्ती मोहम्मद हुसैन खलील साहब हैं। आप असिस्टेंट डायरेक्टर शोबा तखस्सुस फ़ी फ़िक़्हिल मामलातिल मालिया वल उलूमिल इदारिया हैं। इसके अलावा आप बैंक इस्लामी के बोर्ड मेंबर हैं और जामिअतुर रशीद के सीनियर मुफ्ती और सीनियर उस्ताद हैं। हमारे आज के दूसरे मेहमान मुफ्ती इमरान मजीद साहब हैं। आपने IBA से MS किया है इकनॉमिक्स में। उसके अलावा जामिअतुर रशीद के सीनियर मुफ्ती और सीनियर उस्ताद हैं। तो नाज़रीन किराम, आज के सवालात की तरफ बढ़ते हैं। आज का पहला सवाल मुफ्ती मोहम्मद हुसैन खलील खेल साहब से है और ये सवाल दुबई से इमरान साहब ने पूछा है। सवाल इनका ये है कि अगर एक आदमी मुश्किल से साहिब निसाब है, अगर कुर्बानी करता है तो गरीब हो जाएगा और मुस्तहिक़ ज़कात हो जाएगा, इस आदमी को क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि क़ुरबानी के हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, कि ये आपके वालिद हज़रत इब्राहीम का जारी करदा एक तरीक़ा है और आप जो क़ुरबानियाँ करते हैं उस तरीक़े की पैरवी करते हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तो क़ुरबानी में अपना बेटा दिया, यानी इतनी बड़ी क़ुरबानी दी जिसका तस्वुर भी नहीं हो सकता। तो हम अगर एक जानवर की भी क़ुरबानी न दे सके तो ये बहुत ही कमज़ोरी की बात होगी और कम जज्बे की बात होगी। गोया कि जज्बात हमारे दीनी हवाले से भरपूर नहीं है। लिहाजा कोशिश ये करनी चाहिए कि क़ुरबानी से जान छुड़ाने की बजाय उस पर हद इम्कान अमल किया जाए और जितना जिससे हो सकता है क़ुरबानी पर हुक्म पर अमल वो कर ले। अलबत्ता फ़िक़ही ज़ाब्ते के हवाले से जो बात है वो सिर्फ़ इतनी है कि अगर कोई आदमी जो घर बार का मालिक है, जिसका अहल व अयाल है, जिसके अखराजात है, अगर उसकी तनख्वाह और उसकी जो आमदन है वो इतनी कम है कि अगर वो क़ुरबानी कर ले तो महीने के जो ज़रूरी अखराजात है उसके और जो रोज़मर्रा के अखराजात है वो पूरा नहीं कर सकेगा, तो ऐसे शख्स पर क़ुरबानी लाजिम नहीं है। क़ुरबानी उस शख्स पर लाजिम है जो महीने के अखराजात से फाजिल इतना रकम उसके पास हो कि उससे वो क़ुरबानी कर सके। और क़ुरबानी अगर मुस्तकिल जानवर की शक्ल में नहीं कर सकता तो हिस्सा डालने की शक्ल में करे, लेकिन महीने के अखराजात से फाजिल रकम उसके पास इतने हो तो फिर उस पर जो है ना वो क़ुरबानी वाजिब है। लेकिन जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि ज़ाब्ते की बात को नहीं देखना चाहिए, जितना जिसकी इस्तिताअत में है तो क़ुरबानी के हुक्म पर अमल करना चाहिए। इसका इतना सवाब है कि तसव्वुर से भी बाहर है। अगला सवाल कराची से अज़हर साहब का है। ये पूछते हैं कि क्या कुर्बानी के हिस्से में दूसरे हिस्सादारों से मुनाफा कमाया जा सकता है जबकि उस गाय में मुनाफा कमाने वाले का हिस्सा भी हो, क्योंकि जानवर की ख़रीदारी, देखभाल, कुर्बानी करवाना और हिस्से बनाने तक सारी ज़िम्मेदारी मुनाफा कमाने वाले की होगी? जी, इस तरह से मिलते जुलते कुछ सवालात जो कई है, एक से ज़ायद है, तो इस बारे में मैं थोड़ा सा वाज़ेह करूँ कि यहाँ दो सूरतें अलग अलग हैं। एक सूरत तो ये है कि चंद लोग मिलकर इब्तिदाई में कुछ रकम मिलाकर एक जानवर ख़रीदे, तो उसमें तो ये ज़रूरी है कि हर एक की रकम जो है वो इतनी हो कि जानवर का जो 7वां हिस्सा है वो उस रकम के बदले में आ रहा हो। मसलन अगर जानवर इन्होंने लेना है और 10-10 हज़ार रुपये जमा करने हैं और 7 लोग हैं तो 70,000 में एक जानवर इनको मिलेगा। तो अगर कोई कहे कि मैं 10,000 की बजाय 5,000 दूंगा तो इसका हिस्सा गोया कि 7वां नहीं बनेगा बल्कि उससे कम होगा, तो इस सूरत में तो क़ुरबानी नहीं होगी। लेकिन जो दूसरी बात है जिस पर आज के जो सवालात 2-3 पूछे गए हैं, ये सब सवालात उस दूसरी बात के मुताबिक है। तो उसमें यह है कि एक आदमी एक जानवर ख़रीद लेता है अपने तौर पर और फिर उसके हिस्से मुख्तलिफ़ लोगों को बेचते हैं। तो उसमें अगर ये आदमी नफ़ा कमाए तो ये सूरत भी हो सकती है और ये भी हो सकता है कि बराबर कीमत पर जिस पर इसको हिस्सा पड़ा है उसी पर दे दे, और ये भी हो सकता है कि कम पर दे दे। ये तीनों सूरतें इसमें हो सकती हैं। लिहाजा ये सूरत मुमकिन है कि एक आदमी जानवर ख़रीदे और उसके हिस्से बाकी शुरका को जो नए आने वाले होंगे उनको बेच दे
اور اس میں کچھ نفع بھی وہ کمائے. اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مختلف قیمتیں ہو، کسی کے لیے ایک قیمت ہو، کسی کے لیے دوسری قیمت ہو، کیونکہ یہاں ہر ایک کو جو حصہ مل رہا ہے وہ رقم کے شیئرنگ کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کے ساتھ الگ الگ ٹرانزیکشن اور عقد ہوتا ہے، معاملہ ہوتا ہے. تو جس کے ساتھ جتنے پر ٹرانزیکشن ہوئی ہے اتنے پر وہ حصے کا مالک ہے. اور اگر اس میں یہ آدمی جو پہلا خریدار ہے یہ اگر کچھ نفع بھی کمائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قربانی چونکہ ایک عبادت ہے اور اس میں دوسرے کو شریک کرنا، اس کو ایک عبادت کا موقع فراہم کرنا ہے اور عبادت میں آسانی کا باعث بننا ہے، تو واقعی اس میں آسانی کا باعث بننا چاہیے. اور اگر نفع کمانا بھی ہے تو اتنا ہو جو معقول انداز میں ہو، بہت زیادہ نفع اندوزی کا ذریعہ اس کو نہ بنایا جائے. تو یہ ایک اخلاقی فریضہ ہے ہر مسلمان کا، جس کا خیال رکھنا چاہیے. اگلا سوال حماد صاحب کا ہے اور یہ پوچھتے ہیں، ایک شخص نے سستی جگہ سے قربانی کے لیے 40,000 کی گائے خریدی. اب وہ اس کے 3 حصے اپنے لیے رکھ کر 4 حصے فروخت کر رہا ہے، اور اس طرح فروخت کر رہا ہے کہ اس کو 4 حصوں سے گائے کی مکمل قیمت یعنی 40,000 حاصل ہو جائیں. کیا یہ طریقہ درست ہے؟ یہاں بھی یہ اصول جو میں نے ابھی عرض کر لیا کہ ایک شخص نے اگر جانور خریدا ہے تو اس کو یہ اختیار ہے کہ اس کے حصے مختلف لوگوں کو بعد میں بیچتے، اگرچہ ابتدا میں لوگ شریک نہیں تھے. اور حصہ جیسے کہ اپنی جو قیمتی خرید ہے اس پر بیچا جا سکتا ہے تو اس سے کم یا زیادہ پر بھی بیچا جا سکتا ہے. تو یہ صورت جو انہوں نے ذکر کی ہے یہ درست ہے اور اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے. اگرچہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ اس کا حصہ مفت میں ہوا اور اس کا حصہ گویا کہ ہوا نہیں، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس کا اپنا حصہ بھی ہے اور باقی حصوں کی کوئی بھی قیمت لگا سکتا تھا، تو اس نے اتنی قیمت وصول کی ہے کہ جو اس کی جو قیمتی فروغ اور خرید تھی وہ گویا کہ اس نے دوسرے طریقے سے وصول کر لی. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے ضابطے کے لحاظ سے. لیکن جیسے میں نے عرض کر دیا کہ قربانی میں کے حصوں میں یا جو بھی کاروبار ہے اس میں اتنا نفع نہیں کمانا چاہیے کہ لوگوں کے لیے مشکل کا باعث ہو، اور جو قربانی کا ایک فریضہ ہے اس کی ادائیگی میں مشکلات کا ذریعہ ہو. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، معقول انداز میں اور مناسب انداز میں نفع رکھنا چاہیے. اگلا سوال بھی حماد صاحب کا ہے اور یہ پوچھتے ہیں کہ ایک شخص قربانی کے لیے گائے کے 7 حصے مختلف قیمت پر دیتا ہے. مثلا امیر شخص کو ایک حصہ 15,000 کا اور غریب شخص کو ایک حصہ 5,000 کا. کیا اس طرح کرنا درست ہے؟ جی یہ بھی درست ہے، اور اس کی بھی وہی توجیہ ہے جو پہلے 2 سوالوں کے جواب میں بات آئی ہے کہ اس شخص نے جو حصے ابھی بیچنے ہیں تو اس کی مرضی ہے کہ جس بھی قیمت پر فریقین متفق ہو اس پر بیچتے. تو یہ عین ممکن ہے کہ ایک حصہ 15,000 کا ہو، دوسرے کو حصہ 10,000 کا دے دیں، لیکن ہر ایک کو پورا حصہ بیچتے. اس میں یہ نہ ہو کہ حصے میں تقسیم ہو، 7ویں حصے سے کم تو قربانی ہو نہیں سکتی. تو حصہ اگر پورا اس کو بیچا جا رہا ہے تو قیمت جو بھی ہو یہ ایکول آپس میں برابر ہونا قیمتوں کے کوئی ضروری نہیں ہے. اگلا سوال ابوظہبی سے محمد الیاس صاحب کا ہے. پوچھتے ہیں کہ قربانی کی کھال کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کن افراد کو دے سکتے ہیں؟ کیا کسی ادارے کو بھی دے سکتے ہیں؟ نیز اگر ڈیم کی تعمیر میں دے دی جائے تو کیا حکم ہے؟ قربانی کی جو کال ہے یہ اگر بذات خود کال ہی کسی کو دینی ہے تو اس میں کوئی تحدید نہیں ہے، کسی بھی آدمی کو دیا جا سکتا ہے. اس کے لیے فقیر ہونا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، کسی غنی کو بھی بطور گفٹ اور ہدیہ کے دیا جا سکتا ہے. البتہ اگر قربانی کی کال فروخت کی جائے تو اس کی جو رقم ہے پھر وہ زکوٰۃ کی رقم کی طرح ہے، جس میں تملیک ضروری ہے، یعنی کسی مستحق زکوٰۃ کو مالک بنانا ضروری ہے. پھر کسی رفاہی کام میں یا کسی بھی کار خیر میں تملیک کے علاوہ اس کو خرچ نہیں کیا جا سکتا. تو ڈیم وغیرہ کی تعمیر میں قربانی کی رقم یہ خرچ نہیں ہو سکتی، کسی مستحق کو مالک بنانا ہی ضروری ہوگا. باقی کسی ادارے کو یہ کال دی جا سکتی ہے، لیکن ادارے کو کال دینے کا مطلب یہی ہے کہ وہ ادارہ اس کو بیچتے اور اس کی رقم سے مستحقین کی ضرورتیں پوری کرے. تو گوئے کہ جو ادارہ ہوتا ہے جو ایک لیگل انٹیٹی ہوتی ہے اس کو کال دینے میں یہ بات خود بخود موجود ہے کہ گوئے کہ اس کو وکیل بنایا جا رہا ہے کہ آپ یہ چمڑا اور یہ کال بیچ کر آپ اس کے رقم سے لوگوں کا تعاون کرے، مدد کرے. تو اس صورت میں جب اس میں بیچنے کی بات موجود ہے تو ادارے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسا ادارہ ہو کہ وہ قربانی کی رقم کو جو اس کا صحیح مصرف ہے، یعنی مستحقین کو مالک بنا کر ان تک پہنچانا، اس کا وہ اہتمام کرتا ہو ادارہ. اگر کوئی ادارہ اس چیز کا اہتمام نہیں کرتا اور رفاہی کاموں میں جو عام رفاہی کام ہے، پل ہے، ڈیم ہے، سڑک ہے وغیرہ وغیرہ، اس میں خرچ کرتا ہے تو ایسے ادارے کو قربانی کے کال درست دینا بھی درست نہیں ہے.
اگلا سوال انڈیا سے نظر الہدا صاحب کا ہے. یہ پوچھتے ہیں اگر طواف کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو ملتانی مٹی سے تیمم کر سکتے ہیں یا پھر وضو ہی کرنا ہوگا؟ جی وضو ہی کرنا ہوگا. اور یہ سوال شاید اس لیے پیدا ہوا ذہن میں کہ ان کے ذہن میں یہ ضروری ہے کہ طواف کے جو چکر ہے یہ مسلسل ہو. تو اگر وضو کے لیے جائے گا تو تسلسل ٹوٹ جائے گا. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. طواف کو مسلسل ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. اگر درمیان میں وضو کی ضرورت پیش آئے تو آرام سے اطمینان سے آدمی جائے, وضو کرے اور پھر آ کر اسی جگہ سے شروع کرے جہاں سے طواف رہ گیا تھا. تو تیمم کی یہاں ضرورت بھی نہیں ہے, گنجائش بھی نہیں ہے. اگلا سوال بھی طواف سے متعلق ہے اور یہ کراچی سے عائشہ صاحبہ نے پوچھا ہے. یہ پوچھتی ہیں طواف کے دوران بیت اللہ کو نہیں دیکھنا چاہیے, تو کیا دوران طواف خانہ کعبہ کو ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ جی یہ بات درست ہے کہ دوران طواف جو ہے وہ بیت اللہ کو دیکھنا یہ خلاف ادب ہے. فقہاء نے اس کو مکروہ لکھا ہے. اور پھر اگر یہ دیکھنا اس طریقے سے ہو کہ سینہ بھی بیت اللہ کی طرف پھر جائے پھر تو مکروہ تحریمی ہے, ناجائز ہے. اور اتنے حصے کا طواف بھی نہیں ہوتا بلکہ اس کو دوبارہ پیچھے آ کر اس کا اعادہ بھی ضروری ہوتا ہے. تو یہ بات اپنی جگہ ہے. لیکن ہاتھ لگانے والی جہاں تک بات ہے تو ظاہر ہے کہ ہاتھ جو آدمی لگائے گا اس کے لیے جائے گا تو اس کو دیکھنا بھی پڑے گا. اور بسا اوقات بلکہ ظاہر یہ ہے کہ اس کو سینہ بیت اللہ کی طرف کر کے باقاعدہ چلنا پڑے گا. تو یہ طواف کے بالکل خلاف ہے, طواف کے آداب کے, اور یہ مکروہ تحریمی میں پڑ جانے کا باعث اور سبب بن سکتا ہے. لہٰذا دوران طواف یہ کوشش ہی نہیں کرنی چاہیے. اگر حجر اسود کے پاس سے کوئی گزرتا ہے یا رکن یمانی کے پاس سے اور اس کو بغیر چہرہ پہرے اور بغیر سینہ پہرے اس پہ ہاتھ لگا سکتا ہے تو ٹھیک ہے. لیکن آج کل یہ ممکن نہیں ہے, جو رش ہوتا ہے اس طریقے میں, تو اس کی بھی کوشش نہیں کرنی چاہیے. جب آدمی طواف سے فارغ ہو تو پھر فارغ اوقات میں بیت اللہ سے چمٹنا بھی چاہیے, دعائیں بھی کرنی چاہیے, جو بھی وہ ہے. اور پھر یہ ہے کہ طواف اگر حالت احرام میں ہے تو وہاں خوشبو جن جگہوں پر لگی رہتی ہے جیسے کہ رکن یمانی پر اور حجر اسود پر, تو ہاتھوں ہاتھ لگانے سے دم بھی لازم ہو سکتا ہے. لہٰذا اس کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. طواف کا جو پراپر طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آدمی بالکل سامنے ہی دیکھے اور سامنے ہی چکر کاٹے, نہ بیت اللہ کی طرف دیکھے نہ ادھر ادھر دیکھے. اسی میں ذکر اذکار کرتا رہے تو انشاءاللہ اس کو پورا ثواب طواف کا ملے گا. اگلا سوال کشمیر سے اعجاز صاحب کا ہے. یہ پوچھتے ہیں کیا وہ آدمی حج کر سکتا ہے جس نے ابھی اپنے بچوں کی شادی نہ کی ہو جب کہ وہ بالغ ہوں؟ بس یہ اصولی بات سمجھنی چاہیے کہ اولاد جب بالغ ہو یعنی نرینہ اولاد, تو ان کی شادی کے جو اخراجات ہے وہ والد پر شرعاً لازم نہیں ہے. وہ بچے کی اپنی ذمہ داری ہے کہ خود کمائے اور اپنی شادی کرے. تو والد اگر اس کے اخراجات کر لیتا ہے تو یہ والد کی طرف سے ایک تبرع ہے, ایک اضافی کام ہے جو اس کی ذمہ داریوں میں شامل نہیں ہے. لہٰذا اگر حج کے ایام آئے ہیں اور اس کے پاس رقم موجود ہے, یعنی حج کی درخواستیں جب جا رہی ہوں اور اس کے پاس حج میں آنے جانے کی بقدر رقم ہے, تو پھر حج کرنا ہی فرض ہے اس کے اوپر. اور اس وجہ سے تاخیر کرنا کہ اولاد کی شادیاں نہیں ہوئی یہ جائز نہیں ہے. اگلا سوال بنت صلاح الدین صاحبہ کا ہے اور یہ پوچھتی ہیں اگر چھوٹے جانور کی بقدر رقم صدقہ کرنا واجب ہو تو کیا تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے ادا کیے جا سکتے ہیں؟ ہم نے 15,000 ادا کر دیے, پھر جانور کی رقم معلوم کرائی تو اس وقت 20,000 تھی, پھر کچھ عرصہ بعد 2,000 اور ادا کیے, پھر کچھ عرصہ بعد دوبارہ جانور کی رقم معلوم کرائی تو اس وقت 17,000 ہو گئی تھی. کیا اس طرح قربانی ادا ہو جائے گی؟ بس ان کے ذہن میں جو کنفیوژن ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک متوسط جانور کی قیمت دینی ہے تو قیمت میں تو اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے, تو کس وقت کی قیمت دینی ہے. تو ضابطہ یہ ہے کہ جو قربانی کے دن ہے اسی میں تو قربانی ہی کرنی ہے, جانور کا قیمت نہیں دی جا سکتی جو 3 دن ہے قربانی کے. لیکن جیسے یہ دن گزر جائے تو پھر ان دنوں میں جو جانور کی جو متوسط جانور کی جو قیمت ہے وہی صدقہ کرنا لازم ہے. تو وہ قیمت تو عام طور پر معلوم ہوتی ہے, اگر معلوم نہ ہو تو ان میں سے ایک اوسط قیمت لے کر اتنے رقم صدقہ کر لی جائے تو پھر یہ کہ فرض ادا ہو جائے, جو واجب ذمہ داری ہے وہ ادا ہو جائے گی. تو یہ جو کنفیوژن ہے کہ ہر مہینے ریٹ بدلتا ہے تو اس میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو بقر عید کے دن تھے ان دنوں میں جو متوسط جانور کی جو قیمت تھی وہ اگر صدقہ کر لی جائے تو کافی ہے. اگلا سوال محمد الیاس صاحب ابو ظہبی سے پوچھتے ہیں. سوال ان کا یہ ہے کہ نماز میں دوسری رکعت میں تشہد کے بعد تھوڑا حصہ درود شریف کا پڑھ لیا تو سجدہ سہو کرنا ہوگا؟
جی اگر 4 رکعت نماز ہے فرض یا سنت مؤکدہ اور اس میں پہلے قاعدہ میں آدمی درود شروع کرے تو کما صلیتا تک پڑھنے سے تو سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا، لیکن آگے جب اعلیٰ بھی اگر پڑھ لیا یعنی اعلیٰ کے لام تک اس کے الفاظ ادا ہوئے تو پھر سجدہ سہو لازم ہوگا۔ اگلا سوال کراچی سے سیدہ فاطمہ صاحبہ کا ہے، یہ پوچھتی ہیں کہ ایام 20 یا پیر اور جمعرات کے روزوں میں رمضان کے روزوں کی نیت کر سکتے ہیں؟ جی ایام 20 کی جو فضیلت بیان ہوئی ہے کہ اس کے 3 دن یہ جو روزے ہے 13، 14، 15 رکھنا، یہ پورے سال کے روزوں رکھنے کے بقدر اس کا ثواب ہے، تو یہ بات جب ہی ہوگی جب آدمی مستقل طور پر نفل کی نیت سے ان دنوں میں روزے رکھے۔ اگر کوئی رمضان کی قضاء ان دنوں میں کرے گا تو وہ تو ویسے اس کے ذمہ لازم ہے، تو اس پر ظاہر ہے کہ یہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ تو جو بھی مسنون روزے ہیں پیر اور جمعرات اور ایام 20 کے، اس کے لیے مستقل روزہ رکھنا ضروری ہے۔ قضاء روزوں کی ادائیگی سے جو سنت کا ثواب ہے اور احادیث میں جو فضائل بیان ہوئے ہیں وہ حاصل نہیں ہوں گے۔ اگلا سوال محمد عمران صاحب کا ہے، یہ پوچھتے ہیں اگر چلتی گاڑی کے نیچے کوئی پرندہ آ کر مر جائے تو کیا اس کا گناہ ہوگا؟ نیز اس کا کوئی کفارہ ہے یا نہیں؟ اگر اس میں اپنا قصد اور ارادہ اور غفلت اس شخص کی شامل ہے اور اس نے احتیاط سے کام نہیں لی، اس وجہ سے کسی جانور کو پرندے کو نقصان پہنچایا ہے تو یقیناً اس کو گناہ ہوا ہے، اور اس گناہ سے توبہ استغفار اور ندامت اور آئندہ کے لیے اجتناب بھی ضروری ہے، اور اگر اس کا کوئی قصور اس میں نہ ہو تو گناہ نہیں ہوگا۔ باقی اس کا کوئی مالی کفارہ ثابت نہیں ہے کسی مخصوص مقدار میں، لیکن اگر اپنے دل کے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے اگر کوئی صدقہ کر لے اس صورت میں تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، بلکہ ایسا کرنا چاہیے، کیونکہ جب کسی سے کوئی غلطی ہو تو اس کے جو بد اثرات دل پر ہوتے ہیں اس کا حل یہی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ کوئی نیکی کا کام کیا جائے تو اس سے وہ بد اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اگر کسی سے ایسی کوئی غفلت ہوئی ہے تو کچھ نہ کچھ جو اس کی استطاعت ہے صدقہ کر کے اپنے دل کے بوجھ کو ہلکا کر لے۔ جزاک اللہ مفتی حسین خلیل خیل صاحب۔ اگلا سوال مفتی عمران مجید صاحب سے ہے، اور یہ سوال جویریہ صاحبہ نے جہلم سے پوچھا ہے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ کیا وضو سے گرنے والا پانی نجس ہوتا ہے؟ نیز اگر وہ کپڑوں پر گر جائے تو کیا کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طہارت حاصل کرتے وقت جو پانی استعمال کیا جاتا ہے اور جسم کو چھو کر وہ گرتا ہے تو یہ پانی ناپاک نہیں ہوتا، البتہ اس میں پاک کرنے کی صلاحیت بھی نہیں ہوتی، تو اس لیے اگر یہ کپڑوں پر گر جاتا ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ کپڑے ناپاک ہو گئے، لیکن اس کو یعنی اس سے اجتناب بھی اچھا ہے، کیونکہ بعض فقہا کے نزدیک یہ نجس بھی ہے، اگرچہ جو راجح بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ناپاک نہیں ہے، لیکن چونکہ ایک یہ بھی بات ہے تو اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اور اگر گر جائے تو کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے۔ اگلا سوال بنت جاوید صاحبہ کا ہے انڈیا سے، اور یہ پوچھتی ہیں اگر کسی دن فجر کی نماز قضا ہو جائے اور اسی دن ظہر سے پہلے ادا کر لے تو کیا سنت کی قضا کرنا بھی ضروری ہے؟ اگر نماز مکمل رہ گئی ہے یعنی سنت بھی نہیں پڑھے اور فرض بھی نہیں پڑھے اور اسی دن زوال سے پہلے یہ ادا کرنا اس کو قضا کرنا چاہ رہے ہیں تو سنت بھی اس کے ساتھ پڑھی جائے گی اور فرض بھی پڑھے جائیں گے۔ احادیث میں ایک واقعہ ذکر ہے، لیلۃ التعریس اس کو کہا جاتا ہے۔ تعریس عربی زبان میں رات کے آخری حصے میں استراحت کے لیے پڑاؤ ڈالنے کو کہا جاتا ہے۔ یہ ایک واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تشریف لا رہے تھے، صحابہ بھی ساتھ تھے، تو رات کے آخری حصے میں پڑاؤ ڈالا گیا اور پھر اللہ کی مشیت تھی کہ سب ہی سوتے رہ گئے تو نماز سب کی قضا ہو گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو قضا فرمایا اور جماعت کے ساتھ قضا فرمایا، اور احادیث میں یہ ذکر ملتا ہے کہ صحابہ نے پہلے 2 رکعت سنت ادا کی سب نے، اور پھر اس کے بعد 2 فرض جماعت کے ساتھ پڑھے گئے۔ تو اس لیے عام جو قاعدہ ہے کہ سنت اگر نماز کی قضا ہو جائے تو وقت نکلنے کے بعد سنت نہیں پڑھی جاتی، صرف فرض پڑھے جاتے ہیں یا واجب نماز پڑھی جاتی ہے۔ وہ یہ اس حدیث کی وجہ سے صرف زوال سے پہلے کی حد تک ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سنت بھی پڑھے گا اور فرض بھی پڑھے جائیں گے۔ البتہ اگر زوال کا وقت بھی اس دن گزر جاتا ہے تو پھر عام اصول کے مطابق صرف فرض کی قضا ہوگی، سنت کی قضا نہیں ہوگی۔ اگلا سوال اسلام آباد سے نعمان ملک صاحب کا ہے،
یہ پوچھتے ہیں زید ایک کپڑے کی دکان پر کام کرتا ہے، دکان کا مالک اسے 700 کا کپڑا لا کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کو 800 میں فروخت کرو، مگر زید اسے 900 میں فروخت کرتا ہے اور مالک کو 800 ہی بتاتا ہے۔ کیا زید کے لیے ایسا کرنا درست ہے جبکہ اسے 15,000 ماہانہ تنخواہ الگ ملتی ہے؟ یہ بالکل ان کے لیے اس طرح کرنا جائز نہیں ہے بغیر مالک کی اجازت کے اور اس کی اطلاع کے۔ تو آج تک جو یہ ایسا کر چکے ہیں اس کے بارے میں یہ ایک محتاط اندازہ لگائیں اور پھر وہ رقم مالک تک واپس پہنچائیں۔ اس کو بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ اس طرح میں نے یہ کام کیا تھا اس لیے میں آپ کو یہ رقم واپس لوٹا رہا ہوں، کسی طرح بھی اس کے اثاثوں میں شامل کر دی جائے یا اس کو ویسے ہدیتاً دے دی جائے، لیکن یہ رقم ان کو واپس لوٹانا ان کے ذمہ لازم ہے۔ اور یہ جو یہ سوچ رہے ہیں کہ 15,000 اس کے علاوہ مجھے تنخواہ بھی ملتی ہے، تو اگر وہ نہ بھی ملتی ہو لیکن اگر یہ بغیر بتائے ان اس طرح کریں گے تو یہ تب بھی ان کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ البتہ اگر ان کی اجازت ہو تو پھر ان کے لیے جائز ہے، چاہے یہ تنخواہ لیتے ہوں یا نہ لیتے ہوں۔ اگلا سوال فرانس سے کامران محمدی صاحب کا ہے۔ یہ پوچھتے ہیں میں ایک ریسٹورنٹ میں کام کرتا ہوں جس میں شراب بھی ہوتی ہے، لیکن میں صرف رات کے وقت ریسٹورنٹ کی صفائی کا کام کرتا ہوں جبکہ شراب کی بوتل اور پیالوں کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا، کیا میرے لیے اس کے پیسے حلال ہوں گے؟ دیکھیں، شراب کو جیسے احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 لوگ گنوائے جن کے بارے میں یہ حدیث میں آتا ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے، کہ وہ نچوڑنے والا بھی اس میں شامل ہے، اس کو لے جانے والا، خریدنے والا، بیچنے والا، تو یہ ان سب لوگوں کے بارے میں تو یہ ہے، اور یہ اس کی اجرت بھی نہیں لے سکتے۔ لیکن جو انہوں نے ذکر کیا کہ یہ اس سے ہٹ کر ایک کام کرتے ہیں، براہ راست شراب کے جو بزنس ہو رہا ہے اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس لیے اگر ان کو شراب کے برتن دھونے نہیں پڑتے تو پھر ان کے لیے یہ اجرت لینا جائز ہوگا اور یہ کام کرنا جائز ہوگا۔ البتہ بہتر صورت پھر بھی یہی ہوگی کہ اس سے بھی اجتناب کیا جائے، اور اگر کوئی ایسا دوسرا کام مل جاتا ہے جو بالکل کسی شعبے سے پاک ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر وہ نہیں بھی ملتا تو جب تک یہ شراب کے برتنوں کو دھونے کا کام نہیں کرتے، صرف صفائی کا کام کرتے ہیں، تو ان کے لیے اجرت لینا جائز ہے۔ اگلا سوال قطر سے محمد نور صاحب کا ہے۔ یہ پوچھتے ہیں اگر ایک آدمی دوسرے آدمی سے قرآن پاک خریدے اور بعد میں پتہ چلے کہ یہ آدمی چور ہے اور اس نے فلاں مسجد سے قرآن پاک اٹھائے ہیں، تو اب ان قرآن پاک کا کیا حکم ہے؟ اسی مسجد کو واپس کر دیں یا خود استعمال کر سکتے ہیں؟ خود تو بہرحال استعمال نہیں کر سکتے، البتہ جو مسجد کے ہیں تو اب مسجد کے اندر رکھے ہوئے ہونے کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں۔ عام طور پر جو مسجد میں قرآن پاک رکھے ہوتے ہیں تو وہ عموماً وقف ہی کے ہوتے ہیں، اور اگر وہ واقعی یہ قرآن پاک بھی وقف کے تھے تو پھر تو ان کے ذمہ لازم ہے کہ یہ صرف اس مسجد میں کہ واپس جا کر ان کو رکھ دیں، اور اگر یہ کسی کے ذاتی قرآن پاک تھے تو پھر مالک تک واپس پہنچانا ان کے ذمہ لازم ہے، اور جس شخص نے ان کو فروخت کر کے ان سے کوئی قیمت وصول کی ہے ان کا یہ شرعی حق ہے کہ یہ اس سے وہ پیسے واپس لے سکتے ہیں۔ اگلا سوال البتہ یہ خود استعمال نہیں کر سکتے، جیسے انہوں نے پوچھا کہ میں خود بھی استعمال کر سکتا ہوں، تو خود استعمال نہیں کر سکتے۔ جزاک اللہ مفتی صاحب۔ اگلا سوال ابٹاباد سے عبدالباسط صاحب کا ہے۔ یہ پوچھتے ہیں ہم دوست مل کر ایک مستحق کی مدد کر رہے ہیں، مدد کرنے والوں میں ایک شخص سودی بینک میں نوکری کرتا ہے، کیا اس سے لیے ہوئے پیسے مستحق کو دے سکتے ہیں؟ دیکھیے، سودی بینک میں جو لوگ ملازمت کرتے ہیں انہوں نے وہاں پر ملازمت کی نوعیت ذکر نہیں کی کہ وہ کس نوعیت کی ملازمت کرتے ہیں۔ اگر وہ سودی معاملات کو لکھنے اور ان کے گواہ بننے یا اس کی اکاؤنٹنگ کے اس طرح کے معاملات میں ان کا کام ہے تو پھر تو ان کی جو تنخواہ ہے وہ حلال نہیں ہوتی، تو لیکن چونکہ اس تنخواہ کا بھی مقصد یہی ہوتا ہے اور اس کا حکم یہی ہوتا ہے کہ اس کو بلا نیت ثواب صدقہ کیا جائے، تو یہ اگر یہ بھی یہ لوگ بھی اگر صدقہ ہی کرتے ہیں اور نفلی صدقہ کرتے ہیں مستحقین کے اوپر، تو اس شخص کی رقم ان کی رقم میں شامل ہونے سے کوئی حرج نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا بھی جو حکم تھا وہ یہی تھا کہ وہ مستحق کو دی جائے، تو وہ ان کے چینل سے مستحق تک جا رہی ہے، اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلا سوال انڈیا سے عاطف صاحب کا ہے۔ یہ پوچھتے ہیں 0% انٹرسٹ والی کمپنی سے موبائل EMI پر لینا کیسا ہے؟
کہ یہ ای ایم آئی جو انہوں نے ذکر کیا یہ بنیادی طور پر ایکویٹڈ منتھلی انسٹالمنٹس کی ایبریویشن ہے، اور اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ ماہانہ اقساط پر اپنا جو کوئی چیز لے لیتے ہیں اور پھر ماہانہ اس کی قسطوں کی ادائیگی کرتے ہیں۔ اب یہ یہاں پر انہوں نے کوئی تفصیل نہیں کی، انہوں نے تو صرف یہ لکھا کہ 0% ہے، اور جو ای ایم آئی کا فارمولہ ہے اس میں تو آ رہا ہوتا ہے اور انٹرسٹ ریٹ اس پر وہ چارج کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کی تفصیلات کے بغیر اس کا جواب دینا مشکل ہے۔ البتہ جو قسطوں کے کاروبار کی جو بنیادی شرطیں وہ یہ ہیں کہ چیز کو فروخت کیا جائے قسطوں پر، اور پہلے سے طے کیا جائے کہ اتنے مہینوں کی قسطیں ہوں گی اور اتنی اماؤنٹ میں قسطیں ہوں گی، اور اگر کبھی لیٹ ہو جائے قسط جو ادا کرنے والا ہے تو اس کے اضافی چارجز نہیں لیے جا سکتے۔ تو یہ تو بنیادی شرائط ہیں، لیکن مکمل طور پر اس کا جواب دینا یہ موقوف ہے اس بات پر کہ اس کی تفصیلات بھی ہمارے سامنے ہوں۔ انہوں نے صرف ایک جنرل بات کی ہے، یہ کسی خاص کمپنی کے حوالے سے ذکر نہیں کیا کہ اس کی شرائط کو دیکھ کر یہ فیصلہ کیا جا سکے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز۔ اگلا سوال زاہد اکبر شاہ صاحب کا ہے، یہ پوچھتے ہیں حدیث مبارکہ میں ہے کہ ٹیکس لینے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، اس بارے میں وضاحت فرما دیں۔ یہ اس طرح کے اشکال کیے جاتے ہیں اور یہ بات اکثر کی جاتی ہے کہ ٹیکس لینے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں کہ یہ ایک بات تو واضح ہے کہ ٹیکس کے الفاظ حدیث میں نہیں آئیں گے، کیونکہ ٹیکس تو ایک موجودہ دور کی اصطلاح ہے اور انگلش کا لفظ ہے۔ اب یہ کسی عربی لفظ کا ترجمہ کیا گیا، اور عربی جو حدیث ہے وہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت صاحب مقسم۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جنت میں ٹیکس لینے والا نہیں جائے گا، یہ اصل میں اس لفظ مقس کا ترجمہ ٹیکس سے کیا جا رہا ہے۔ اب اگر ہم عربی لغت کو دیکھیں تو مقس کا ایک جو لغوی اور ڈکشنری معنی ہے وہ ہے نقصان یا ظلم، اور ہر وہ شخص اس کو ماکس کہا جاتا ہے عربی میں جو کسی دوسرے کا مال ظلماً لیتا ہے۔ حتیٰ کہ اس میں وہ شخص بھی داخل ہے کہ اگر کوئی کسی سے زکوٰۃ وصول کرنے گیا حکومت کی جانب سے اور اس کی زکوٰۃ کم بنتی تھی اور اس نے اس سے زیادہ وصول کی، تو زیادتی کی حد تک یہ بھی ماکس ہے اور یہ بھی صاحب مقس ہے۔ تو پہلی بات یہ سمجھنا چاہیے کہ عربی کی جو عبارات ہیں اس کا ترجمہ بالکل کسی ایک معنی میں اس کو مخصوص کر کے اور پھر اس پر یہ حکم لگانا کہ ٹیکس لینے والے جنت میں نہیں جائیں گے، یہ میرے خیال میں تھوڑی سی مشکل بات ہو جاتی ہے۔ اس کے جو عربی اصطلاحات ہیں ان کو اسی معنی میں اس کا ترجمہ کرنا چاہیے۔ یہ تو حدیث کے حوالے سے کہ حدیث میں بالکل اس کا ذکر ہے کہ صاحب مقس جنت میں نہیں جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو آج کل ٹیکس کا نظام ہے اور جو لوگ ٹیکس لے رہے ہیں تو کیا ان پر بھی حدیث صادق آتی ہے اور ان کے بارے میں بھی یہ کہا جائے گا کہ یہ سب جنت میں نہیں جائیں گے؟ تو بات دراصل یہ ہے کہ یہ اب جو دنیا کا نظام ہے اور جو ملکوں کی فسکل پالیسی ہوتی ہے اس کی ریونیو سائیڈ اگر آپ دیکھیں تو دنیا کا کوئی بھی ملک اٹھا لیں اس کے ریونیوز میں 70 to 80% جو ہے وہ ٹیکس کی آمدن ہوتی ہے، اور بہت مائنر سا پورشن دوسرے ہیڈز ہوتے ہیں اور وہ ذرائع ہوتے ہیں آمدن کے۔ تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں 1 روپیہ بھی کوئی بھی حکومت ٹیکس نہیں لے سکتی، تو اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ حکومتوں کی آمدنی میں سے آپ 70-80% مائنس کر دیں، اور جو بقیہ بچے گا وہ آپ اس کو استعمال کریں ملک چلانے کے لیے۔ میں ایک مثال کو ذکر کرتا چلوں، یہ 2008 کے اندر زمبابوے کے جو پریزیڈنٹ تھے رابرٹ، ان کا بھی یہی نظریہ تھا کہ ٹیکس عوام پر نہیں ہونا چاہیے، تو انہوں نے ٹیکس کو ایگزمپشنز دیں، جتنا وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب گورنمنٹ کو اپنے ریونیوز بہرحال وہ جنریٹ کرنے، تو پھر اس کے لیے الٹرنیٹیو ان کے پاس تھا منی پرنٹنگ۔ انہوں نے پیسہ چھاپتے گئے، حتیٰ کہ یہاں تک بھی نیوز میں آیا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ زمبابوے کے نوٹ پر کوئی 16 سے 18 زیروز تک آنے شروع ہو گئے، یعنی وہ اتنی اکانومی ان کی ڈاؤن ہوتی گئی۔ اب ان چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آج ہم یہ کہیں، کیونکہ ہمارے پاس اور کوئی ذرائع نہیں ہے جو ہمارے
خلافت عثمانیہ میں یا اس سے پہلے جو اسلامی خلافت میں جو ذرائع ہوتے تھے وہ اب نہیں ہیں. تو اب یہ ایک بڑا ذریعہ ہے، لیکن اس کے اندر اب شرائط ہوں گی کہ حکومت کے لیے چند شرائط ہیں، اگر وہ ان شرائط پر پورا اترتے ہیں تو پھر تو ان کے لیے یہ مال لینا جائز ہوگا، اور اگر وہ ان شرائط پر پورا نہیں اترتے تو ان کے لیے یہ مال لینا جائز نہیں ہوگا. اب وہ ٹیکس لینے کی جائز شرطیں کون سی ہیں؟ تو وہ آسان سی بات ہے کہ حکومت جس پر ٹیکس لگا رہی ہے وہ اس کو دینے کا بھی اہل ہو، اور پھر اس ٹیکس کو یعنی فضول خرچی میں اور ناجائز کاموں میں خرچ نہ کیا جائے، اور پھر ایسا نہ کیا جائے کہ خود اپنے اثاثے حکومت چھپاتی ہو اور عوام سے ٹیکس لیتی ہو، یہ بھی ان کے لیے پھر جائز نہیں ہوگا. یا اسی طرح بعض دفعہ ایس آر اوز کو جنریٹ کر کے اپنے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ٹیکس میں چھوٹ دی جاتی ہے اور عوام سے ٹیکس لیا جاتا ہے. تو اس طرح کے کام اگر نہیں کرتے اور حکومت کی واقعی کوئی ضرورت ہے اور پھر اس پر وہ ٹیکس لیتے ہیں اور اس کو عوام کی فلاح کے لیے خرچ کرتے ہیں، تو میرے خیال میں پھر یہ اس حدیث کا مصداق نہیں ہوگا، اور اس کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بھی صاحب مکس ہے اور وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو شرائط کے ساتھ اگر ٹیکس دیا جاتا ہے اور اس کو صحیح مصرف میں خرچ کیا جاتا ہے تو وہ پھر اس حدیث کا مصداق نہیں ہے. لیکن اگر ظلماً لیا جاتا ہے تو پھر جیسے میں نے اس کا شروع میں مطلب بتایا کہ مکس کہتے ہی ظلم کو ہیں، تو پھر یہ اس حدیث کے مصداق میں داخل ہو سکتا ہے. جزاک اللہ مفتی صاحب، آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ یہ ایک مسئلہ جو کہ عام طور پر لوگوں کے ذہن میں اشکالات ہوتے ہیں اس حوالے سے جدید مثالوں کے ساتھ اس کی وضاحت فرمائی. اگلا سوال انڈیا سے احمد صاحب کا ہے اور یہ پوچھتے ہیں کیا پلاسٹک سرجری جائز ہے؟ جی، پلاسٹک سرجری جائز ہے، یہ کروائی جا سکتی ہے، البتہ اس میں یہ خیال رہے کہ کسی کو دھوکہ دینے کی نیت نہ ہو. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ اس لیے بھی کرواتے ہیں کہ وہ اپنی عمر سے کم نظر آئیں، اور پھر اس کی وجہ سے وہ کچھ شادی بھی کر لیتے ہیں، اور ایسی نیوز بھی آئی ہیں کہ اس میں پلاسٹک سرجری کی گئی، پھر شادی کی گئی، پھر بعد میں جب وہ معمہ سامنے آیا تو پھر اس سے اختلافات اور مسائل کھڑے ہو گئے. تو دھوکہ دینے کی غرض سے تو جائز نہیں ہے، البتہ کی جا سکتی ہے اور اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے. اگلا سوال کراچی سے بنت جمال صاحبہ کا ہے. یہ پوچھتی ہیں ایک آدمی کی 2 بہنیں ہیں جو مدرسہ میں پڑھتی ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، کیا اپنے بھائی سے زکوٰۃ لے سکتی ہیں؟ لیکن اگر یہ مستحق زکوٰۃ میں ہیں تو پھر بھائی ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ افضل یہ ہے کہ اپنے قریبی جو رشتہ دار ہیں اور اس میں سب سے قریبی بھائی بہن ہی آتے ہیں تو ان کو زکوٰۃ دی جائے، کیونکہ اس میں 2 ثواب ہیں. ایک تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا جو فرض ہے وہ بھی ادا ہو جائے گا، اور دوسرا صلہ رحمی کا بھی ثواب ان کو ملے گا. اگلا سوال کراچی سے محمد صاحب کا ہے. یہ پوچھتے ہیں جو لوگ عید قربان کے لیے پاکستان آتے ہیں کیا ان پر قربانی واجب ہوگی یا نہیں؟ دیکھیں، قربانی واجب جس شخص پر ہوتی ہے اس کی بنیادی شرائط یہ ہیں کہ وہ عاقل، عقلمند ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، اور صاحب نصاب ہو اور مقیم ہو. اب یہ شرائط اگر قربانی کے جو 3 دن ہیں 10، 11، 12 ان کے اندر پائی جاتی ہیں تو پھر اس شخص پر قربانی واجب ہوگی. اور اس میں بھی اعتبار جو تیسرے دن کا آخری وقت یعنی مغرب 12 ذی الحجہ کی مغرب سے کچھ پہلے کا جو وقت ہوتا ہے وہ سٹینڈرڈ ہوتا ہے، اس کو دیکھ کر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اس شخص میں بیک وقت یہ شرائط پائی جا رہی ہیں یا نہیں. تو اگر اس وقت کسی شخص میں یہ شرائط پائی جا رہی ہوں تو پھر اس کے ذمہ قربانی لازم ہوتی ہے. اگلا سوال فیض اللہ صاحب کا لورا لائس سے ہے. یہ پوچھتے ہیں وہ دمبا جس کے کان چھوٹے ہوں کیا اس کی قربانی جائز ہے؟ اگر نہیں تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، جو احادیث میں مختلف مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جانوروں کو قربان کرنے سے منع فرمایا، اور اس کی اصل علت یہ ہے کہ خوبصورت جانور کو ذبح کرنا چاہیے قربانی کے لیے. اور کانوں کا جہاں تک مسئلہ ہے تو اس میں اگر تو پیدائشی اس جانور کے کان بالکل نہیں ہیں یا ایک کان نہیں ہے تو پھر اس کی قربانی نہیں کی جا سکتی. البتہ اگر پیدائشی طور پر چھوٹے کان ہیں، کٹے ہوئے نہیں ہیں بلکہ چھوٹے کان ہیں پیدائشی طور پر، تو اس کی قربانی کی جا سکتی ہے. اور ابو داؤد کی یہ روایت، ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو ٹوٹے ہوئے سینگ والے جانور اور کان کٹے ہوئے جانور کی قربانی سے منع فرمایا. تو یہ جو یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں, تو یہ براہ راست احادیث میں ان چیزوں کا تذکرہ ملتا ہے کہ جن چیزوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرنے سے منع فرمایا. جزاک اللہ مفتی عمران مجید صاحب. یہ آج کی ٹرانسمیشن کا آخری سوال تھا. ناظرین کرام, کل انشاءاللہ آپ کے بہت سے نئے سوالات کے ساتھ انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.